اسی حمید آبادی نے اپنی اس قوم کے نونہالوں کو نسل در نسل طلبہ و طالبات کو ان کی زندگی میں خوبصورت بنانے کا کام یہاں کیا. ان کے مستقبل کو روشن. حمید آبادی نے ناکامیوں کے نقشے میں کامیابی کو تلاش کرنے کا حوصلہ پیدا کیا. مایوسی کی دھوپ میں امید کے سورج کو برآمد کیا. آپ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحاج انصار احمد صاحب، آپ نے کی سوچ آتا لیا. السلام علیکم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرما ہے. جو عزت آج یہ اس بات کی غماز ہے جو عزت آج یہ اس بات کی غماز ہے، نیک نامی میں صبح خوشی ایک بڑا اعزاز ہے. بہت صحیح. خواتین حضرات، زندگی میں ایسا لمحہ آتا ہے جب ہمیں کسی چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، بلکہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اور اسی کو سبکدوشی کہتے ہیں. یقیناً یہ الوداعی تقریب تھی، لیکن اس تقریب نے ہماری تہذیبی روایتوں کو زندہ رکھا. اس کے لیے میں اپنی سوسائٹی اور انیلا کے تمام اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ان شخصیات کے خدمات کا اعتراف کرنا جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ قوم و ملت پر اپنی شخصیت کے اثرات کو مرتب کیا ہے اور قوم و ملت کو ایک نئی سمت دی ہے، ان کا اعتراف یہ ہمارا اخلاقی فرض ہو جاتا ہے. جہاں تک حمید آبادی کی بات ہے، 29 سال تقریباً انہوں نے اس ادارے میں اپنی خدمات انجام دی. 29 سالہ درس و تدریس، 29 سال کا ایک طویل عرصہ، یہ کسی قوم کے لیے، کسی ملت کے لیے، کسی ملک کے لیے قلیل ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخصیت کے لیے یہ بہت طویل عرصہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جب 29 سالہ ہم ان کے درس و تدریس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسے کئی نشیب و فراز کی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. مجھے یاد ہے 1 جولائی 1996 کے دن ایک باجی ایک کلاس میں داخل ہوتی ہے جسے ایک دن 2 دن تک تمام طلبہ باجی 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 کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ باجی حمیدہ باجی ہے، وہ حمیدہ باجی جو بظاہر اپنی شخصیت سے بہت جاذب نظر نہیں تھی، بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن یقین مانیے کہ اسی حمیدہ باجی نے اپنے اس قوم کے نونہالوں کو نسل در نسل طلبہ و طالبات کو ان کی زندگی میں خوبصورت بنانے کا کام یہاں کیا، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کا کام کیا. اور یہ کام انہوں نے جب شروع کیا تھا جب ناکامیاں
मायूसी की धुन हर तरफ छाई हुई थी। हमीदा बाजी ने नाकामियों के नक्शे में कामयाबी को तलाश करने का हौसला पैदा किया। मायूसी की धुन में उम्मीद के सूरज को बरामद किया और अपने दर्स व तदरीस का सफर शुरू किया। आप डगमगाई तो अपने आप को संभाला, गिरी तो उठे, लेकिन आपने हौसला नहीं हारा और पूरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, एक मकसद के तहत, एक नज़्बुलैन के तहत अपने सफर को जारी रखा। और एक उस्ताद का सबसे अहम काम यही होता है कि वो पहले अपने आप को ये समझने की कोशिश करे कि मैं अगर उस्ताद बना हूं तो क्यों बना हूं, मुझे उस्ताद बनना था तो क्यों बनना था। अगर ये मकसद आपके सामने वाज़े है तो फिर आप अपने दर्स व तदरीस की खिदमत को एक इंतहाई आला और मियार दर्जे तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि ये दर्स व तदरीस यकीनन एक मुलाजिमत हो सकती है, लेकिन आप इसी दर्स व तदरीस की मुलाजिमत को उसमें लिलाहियत पैदा करके उसको खिदमत के दर्जे तक ले जा सकते हैं। और अगर आपके दिल में आखिरत और जवाब तही का खौफ है, डर है, तो आप अपनी इस मुलाजिमत को खिदमत के दर्जे पे ले जाने के बाद उसको इबादत के दर्जे तक भी ले जा सकते हैं। यकीनन हमीदा बाजी ने इन तीनों दर्जों में काम किया है। पहले उन्होंने मुलाजिमत की, खिदमत भी की, बल्कि मैं कहता हूं कि उन्होंने 29 साल तजुर्बा जब हमारे सामने आया तो मुझे लगता है, और मुझे ये कहने में कोई तामुल नहीं है, कि उन्होंने अपने दर्स व तदरीस की खिदमत को इबादत के दर्जे में भी शामिल करवाया। दर्स व तदरीस कोई इतना आसान पेशा नहीं। दर्स व तदरीस के लिए किसी एक उस्ताद के लिए उसको एक ममता भरी मां का दिल रखना पड़ता है, एक शहीद बाप का किरदार अदा करना पड़ता है, और ये मजमूए का नाम फिर उस्ताद बनता है। उस्ताद ऐसे नहीं हो जाते, घर बैठ के नहीं मिलती इंसान को अजमत, घर बैठ के नहीं मिलती इंसान को अजमत। बरगद कभी गमले में उगाए नहीं जाते। क्या बात है। अगर उस्ताद अपनी अजमत को, अपनी बड़ाई को समझ ले, अक्सर हम कहते हैं कि उस्ताद मेमारी कौम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुअल्लिम बना के भेजे गए थे, लेकिन क्या आपके इस कौल में कहीं अमल का कोई शाइबा तक नजर आता है? कितने लोग हैं जो दर्स व तदरीस के साथ पूरा इंसाफ करते हैं? अगर इस पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि बात और किसी और तरफ चली जाएगी, या हो सकता है कि कुछ लोगों को ये नागवार भी गुजरे, लेकिन ये हकीकत है। उस्ताद बनना कोई आसान काम नहीं है। यकीनन हमीदा बाजी ने, जब आप क्लास में गए होंगे तो कई ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किया होगा, कई किलो खैये इस्तेमाल किया होगा, और उस ब्लैक बोर्ड पर उन खैये के जरिए आपने कुछ तिरछी आड़ी लकीरें जो है वो उस ब्लैक बोर्ड पे बनाया होगा। बच्चों ने वो अपनी मयाजों पे बनाया होगा, लेकिन मैडम वो बच्चे वो ये तस्वीरें, वो आगे तिरछी तस्वीरें, लकीरें जो थी वो बयानों पे नहीं बना रहे थे, बल्कि वो अपने जहनों में बना रहे थे। और वही आरी और तिरछी लकीरों ने उनको एक ऐसी सिमत दी कि फिर आपने जो सुना यहाँ पर कि इस अलीरा से कैसे कैसे नौनिहाल इस शहर में, जिले में, मुल्क में जो है वो आपको सुनाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। जहां तक मैडम का ताल्लुक है, दर्स व तदरीस तो सब करते हैं। जो रिवायती अंदाज में हम तालीम तदरीस अंजाम देते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उससे हटकर
اپنے آپ کو پیش کرنا، اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے قربانی دینا، یہ اہم بات ہوتی ہے۔ آپ کے دور میں یہاں ڈرائنگ کے ایگزام ہوئے، آپ نے اسکالرشپ کے کوچنگ کلاسز کا یہاں اہتمام کروایا، مشن یو پی ایس سی کی جو کلاسز گزشتہ 5 سالوں سے یہاں شروع ہے اس کے لیے آپ بڑی فکر مند رہی، اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ گزشتہ مشن کے جتنے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے خوشائل ہے کہ ضلع میں الراء اپنی اور ہمارے اساتذہ کی صلاحیتوں پر لوہا بنوایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ایک طالب علم نے 7ویں کلاس میں اسٹیٹ لیول پر مشن یو پی ایس سی کو کوالیفائی کیا۔ ابھی کل پھر مشن یو پی ایس سی کا نتیجہ سامنے آیا، اس میں بھی 9th کلاس کے طلبہ نے، میں الراء ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں، 9th کلاس کے طلبہ نے اسٹیٹ لیول پر 1st رینک، 2nd رینک اور ڈسٹرکٹ لیول پر پہلا مقام حاصل کیا۔ جانتے ہو یہ اسٹیٹ لیول میں 6 اضلاع شامل ہے، جس میں جلگاؤں، دھولیا، نندربار، اکولا، جالنا، پی اے وغیرہ وغیرہ، ایسے ان تمام اضلاع کے بیچ اگر الراء اپنے اس طریقے کی کارکردگی پیش کر رہی ہے تو یقیناً اس کا سارا کریڈٹ وہ اس اسکول کے مجموعی اسٹاف کو جاتا ہے۔ میں ان کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 7ویں کلاس میں بھی ہمارے یہاں کی اس سال بچی نے ڈسٹرکٹ لیول پہ 3را مقام حاصل کیا ہے۔ یہ سب یہ زائد محنت ہے، یہ جو کچھ نصابی تعلیم ہے، جو کچھ روایتی تعلیم ہے، اس تعلیم سے ہٹ کر ہے۔ آج اساتذہ کے سامنے اپنے جو ملازمت کی تکالیف ہے، ملازمت کے جو کام ہے، وہی اگر وہ کر لیتے ہیں تو ایک بہت لمبی سانس اور اطمینان کی سانس لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے کی زائد کارکردگی کرنا جس سے قوم و ملت کا فائدہ ہو، یہ یقیناً اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کے کام کر کے میڈم نے الراء کے لیے یا الراء کے طلبہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آخرت کا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ یہی آپ نے کارکردگی کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک موقع ایسا آیا تھا اس ملک میں کہ جب ساری ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا تھا، جسے ہم پینڈیمک کہہ رہے تھے، جسے ہم کرونا کال کہہ رہے تھے۔ ایسے وقت میں بھی میرے اسٹاف نے، اس میڈم نے اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے جو وسائل موجود تھے، جس طریقے سے بہت اہم میٹنگیں زوم اور میٹ پہ ہو رہی تھی، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ان اساتذہ نے، ان میڈم کی رہنمائی میں طلبہ کے لیے زوم اور میٹ کے اوپر آن لائن کلاسز اور آن لائن تعلیمی سفر کو جاری رکھا۔ کیا یہ کمی بات ہے؟ اس کے لیے اپنے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے درس و تدریس کے مقصد کو سمجھا اور کوشش کی کہ وہ اس کو کامیاب کرنے کے لیے حتی الامکان جو بھی ان کے بس میں تھا، جو وسائل ان کے پاس موجود تھے، مسائل تو بے شمار تھے، اس لیے کہ آپ ابتدائی دور میں آئی تھی اور ابتدائی دور میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ نے 29 سالہ ایک سنگ میل عبور کر دیا، لیکن آج وہ سنگ میل میل نہیں رہا، بلکہ اب آپ ایک سنگ بنیاد بن چکی ہے جس کے اوپر آنے والے اساتذہ اپنے تعلیم و تدریس کی عمارت کھڑی کر سکتے۔ آپ نے ایک بہت اچھا ایک بہترین نمونہ یہاں رہنمائیانہ سفر آپ نے یہاں اساتذہ کے سامنے رکھا ہے۔ جیسا کہ شفیع صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے آئندہ جو اساتذہ اکرام ہے وہ ان کے نقش قدم پر اگر اسی طریقے سے چلتے رہے، اسی فکر کے ساتھ چلتے رہے
تو یقیناً علیحدہ کی کامیابیوں کا یہ سفر روا دوا ہے، وہ ترقیوں کے دور میں خوشی کا دور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ادارہ ترقیوں کی دور میں دوڑے نہیں بلکہ تیز تر رفتار کے ساتھ آج کے ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف روا دوا رہے۔ یہاں تمام اسکولوں کے اساتذہ نے آ کر آپ تمام کی موجودگی نے جہاں میڈم کی، یہ تو میں نے ان کی درس و تدریس کی خدمات کی بات کیا، لیکن آپ کی موجودگی تمام اسکولوں کے اساتذہ کا اس طریقے سے یہاں آ کر ان کی پذیرائی کرنا، یہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ یقیناً حمیدہ میڈم نے ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت بھی یہاں اس شہر میں پیش کیا ہے۔ میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ 29 سالہ درس و تدریس کوئی چھوٹا سفر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو آپ نے دیکھا اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہوگا کہ یقیناً یہاں حمیدہ میڈم نے خدمات انجام دی ہے، وقت گزاری نہیں کی، جس کا ثبوت آپ کے سامنے یہاں پیش ہوا۔ میں دعا گو ہوں کہ آئندہ مستقبل میں اللہ ان کی وہ تمام جائز خواہشات کو مکمل کرے جو وہ چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ہمارے کل سے جو صدر مدرس کا عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں، ذمہ داری سنبھالنے جا رہے ہیں، آج حمیدہ میڈم کی ملازمت کا آخری دن ہے جہاں ایک عہد کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو کل سے انشاءاللہ 1 مئی جو مذکور دیوس ہے وہاں سے سیاہ النبی کے نئے عہد کی شروعات ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی عہد کی اس گزشتہ عہد سے سنہرا دور ہو۔ میں اسی امید کے ساتھ آپ تمام سے رخصت چاہتا ہوں، میڈم کے اہل خانہ کو اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔